बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त। हर रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं, हमारी आपसे मुलाकात होती है इस प्रोग्राम के ज़रिए। और आप सब लोग जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट के हवाले से भी लाइव कॉल्स के ज़रिए आप लोग प्रोग्राम में शामिल हुआ करते हैं, सवालात आप लोग करते हैं, रहनुमाई के लिए उलमाए किराम हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। और लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप लोग कॉल करना चाहें, बात करना चाहें, सवाल करना चाहें या कुछ भी जानना चाहें तो इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। उसके अलावा हमारा एड्रेस भी दौरान प्रोग्राम नीचे मेंशन होता है स्क्रीन के, और आप लोग अगर कुछ इस हवाले से भेजना चाहें हमें ख़त यानी कि, तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी आप लोगों की रहनुमाई जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह की जाएगी। और आज हमारे प्रोग्राम में यकीनन आप लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, मुलाकात इंशाल्लाह आपसे होती है। और रहनुमाई के लिए आज एक मरतबा फिर हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा में आप तशरीफ़ लाए हैं और ईद की छुट्टियों के बाद आए हैं, और हम आपको खुशामदीद कहते हैं हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप क़िबला? ठीक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ईद की कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का फ़ज़ल है। और जहाँ पर परवरदिगार आलम की तरफ से इतनी अपने बंदों के लिए मोमिन के लिए नेमतें होती हैं, उसी नेमत में से एक ऐसी ईद सईद जैसी नेमत भी मालिक ने हमें अता की रमज़ान करीम के उन रोज़ों के बाद। तो एक्टिविटीज़ में इंसान असल में कुछ ऐसी होती हैं कि एकदम से चीज़ें रूटीन में नहीं आती हैं, तो वो कैफ़ियत भी होती हैं, कुछ रूटीन भी ऐसी होती है, तो वो साथ साथ चल रही होती है इंसान की। तो बहरहाल हम जो बात पहले भी करते रहे, कल भी हमने बात की, हम दुआ गो यही हैं कि जिस कदर भी हमें वक्त मैसर आया अपने रब की बारगाह में और हमने इबादत की या जो भी मामलात अपने रब की बारगाह में पेश किए, मालिक कायनात की बारगाह में दुआ है कि ये जब तक सांसें हैं ये मोहब्बतों का सफ़र इसी तरह जारी और सारी रहे। हम दुआ गो हैं, अल्लाह करीम अपना ख़ास करम फरमाए, अपना फ़ज़ल फरमाए। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह आप लोगों की कॉल्स प्रोग्राम इस्तिखारा में होती हैं और हर रोज़ होंगी इंशाल्लाह। और प्रोग्राम के लास्ट में दुआ भी होती है, और दुआ के वक्त हम अक्सर गुजारिश करते हैं तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से कि कोशिश किया करें हमारे साथ जो है वो तमाम देखने वाले, सुनने वाले दुआ में शामिल रहें, ताकि किसी भी एक के सदक़े में परवरदिगार आलम तमाम देखने वालों पर, सुनने वालों पर अपना करम फरमाए। जहाँ पर हम बहुत मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं, आज जो है वो हम बात करेंगे यकीनन कुरान और सुन्नत की रोशनी में, हदीस की रोशनी में रहनुमाई के लिए हमें हर चीज़ मिलती है, नज़र आती है। तो इंशाल्लाह हम आज बात करेंगे प्रोग्राम में अल्लाह साहब क़िबला से कि जो वबाई अमराज़ होती हैं, और कभी भी हम देखते हैं कि कभी कोविड होता है, कभी कोई और वायरस होता है, और अब एक और नया वायरस जो है वो गालिबन जिसकी हमें जो है वो नज़र आती है कि मैसेजेस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और ख़बरों में हमें नज़र आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका इलाज देखा जाए। यानी इससे मुराद ये है कि जो वबाई अमराज़ जितने भी हैं इनका इलाज क्या, आया ये दौर रिसालत माब में भी ऐसा हुआ करता था? अगर हुआ करता था तो फिर उसका इलाज कैसे होता था, अंदाज़ क्या था, तरीक़ाकार क्या था? तो इंशाअल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे। आज के सबसे पहले कॉलर हैं, उनको शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में, देखेंगे कौन है, कहाँ से और क्या बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, चले लाइन उनकी ड्रॉप हो गई है जी, दोबारा से कॉल मिलेगी तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो बात करेंगे। मैं एक सवाल कर लूँ जी? बिस्मिल्लाह साहब, ज़रूर बात। कि रमज़ान शरीफ के गुजरने के बाद कोई तब्दीली भी फील कर रहे हैं? हाँ, तब्दीली इस हवाले से हो रही है कि मैं कल भी बात कोई आज मुझे ये बताएं कि जो इस रमज़ान शरीफ की वजह से तब्दीली आ गई हो अपनी इंसान की ज़ात के अंदर। इंसान की ये बड़ी अच्छी बात अल्लाह साहब आपने कही है। इंसान कोशिश करता रहता है कि अपने अंदर तब्दीली आए। तो हम कल भी यही बात कर रहे थे, असल में आज भी जो आपने सवाल किया है वो ऐसा है कि जो रूटीन हमारी बनी होती है, मतलब वो इबादत की या नमाज़ों की बड़ी पाबंदी के साथ और कुरान की तिलावत के साथ,
تو وہ جو برکتیں ہیں، وہ جو لمحات ہیں، ان کو ہم مس کر رہے ہیں بہت زیادہ، جو خاص نہیں مس کرنا اور ہے کہ انسان دیکھے نا کہ ایک مہینہ پورا گزارتا ہے جی تو تبدیلی ہمیشہ انسان کی باڈی کے اندر ایک آفٹر اس جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے کہ میں نے اس وجہ سے مطلب کہ میری یہ تبدیلی آئی کہ میں نے اس کوتاہی کو دور کر دیا ہے، یا اس میں نے کوئی میرے کوئی کمیاں تھیں تو میں نے اس کو میں نے دور کیا ہے، میں نے اپنی عبادت میں کوئی اضافہ کیا ہے، یا میں کوئی فرائض واجبات یا مطلب کوئی اس طرح دی کوئی ہر بندے کے اندر نا کوئی فیلنگ ہوتی ہے کہ ایسی انسان اپنے ایک دل و دماغ کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے کہ میں اب اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے نا یہ چھوڑ دوں گا یا کروں گا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم ان کو شامل کر لیں تو پھر اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں ساتھ میں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میں نے آپ کو لکھوایا پہلے بھی. اچھا آپ سوال ریپیٹ کیجیے گا، آپ سن رہے ہیں لائیو ہیں، آپ بتائیے گا دوبارہ سے ذرا پلیز. شمیم اختر میرا نام ہے اور میں گجرات سے بول رہی ہوں. اچھا جی سوال کیا ہے بتائیں. سوال میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا. بیٹے کا نام؟ بیٹے کا نام ہے شہزیب قدیر. اچھا جی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے، اس کا نام ہے سمیہ. سمیہ ٹھیک ہے. اور وہ اس کو ساتھ نہ شادی کرنا چاہتا ہے. اچھا جی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ استخارہ کر کے بتائیں کہ ہمیں یہ اس کے لیے مجھے مناسب رہے گا. اچھا وہ سعدیہ کی والدہ کا نام، سمیہ کی والدہ کا نام سوری کیا ہے؟ سمیہ کا والدہ کا نام ہے سمینہ. سمینہ. ہاں سمینہ نام ہے. اور آپ کا نام پورا؟ میرا نام شمیم اختر ہے. شمیم. بیٹے کا نام کیا بتایا آپ نے؟ بیٹے کا نام بتایا ہے شہزیب قدیر. شہزیب قدیر اور سمیہ. ٹھیک ہے چلے. سمیہ نہیں ہے سمیہ. سمیہ بالکل ٹھیک ہے. سمیہ بالکل ٹھیک ہے. ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. ٹھیک ہے بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے گا، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. اور بیٹے کے ساتھ جو آپ بتا رہی ہیں کہ استخارہ دیکھا جائے تو انشاءاللہ ہم سب رہنمائی کریں گے ضرور کہ یہ بہتری ہے ان کے لیے یا پھر اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے مناسب. انشاءاللہ حال آپ کو بتایا جائے گا. جی جناب قبلہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ایسی جو صورتحال ہوتی ہے نا، اپنا سلطانی صاحب میری بہن سن رہی ہے، اس میں بڑے سوچ و بچار کی ضرورت ہوتی ہے. جو پسند کا رشتہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے اگر دونوں طرفین سے اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. استخارہ جو ہے نا آپ کو میں بتا دیتا ہوں اور آپ میری بہن خود استخارہ کریں. آپ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے جب سونا ہے تو کسی سے بات نہیں کرنی. اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں اور یا علیم و علمنی، یا بصیر و ابصرنی، یا رشید و ارشدنی، یہ 3 لفظ ہیں، ان کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور دروشی پڑھ کے تو آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھیں کہ یہ بچے کے لیے یا بچی کے لیے یہ رشتہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا. تو یہ 3 دن آپ استخارہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی رہنمائی مل جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو آپ سنت کے مطابق آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ اس کو خود کریں. ٹھیک جزاک اللہ جی. جواب سن لیا جی آپ نے. بہتر حل جو آپ کو بتایا گیا ہے تو استخارہ انشاءاللہ آپ خود سے بھی جب کریں گے تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے. چونکہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں، جو مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں خود سے ان کو اگر کیا جائے اور اس انداز میں اور طریقہ کار کو اپنایا جائے تو وہ زیادہ بہتری ہوتی ہے. باقی انشاءاللہ رہنمائی کے لیے ہم یہاں پر ہمارے ساتھ علماء موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. دعا گو ہیں اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے آپ کے بیٹے کے لیے. اگر حق میں بہتری ہے تو ہو جائے، اگر بہتر نہیں ہے تو مالک اس کے لیے آسانیاں کر دے انشاءاللہ عزیز. مزید آگے بڑھتے ہیں جی ہم، اور نیکسٹ جو ہیں کالر
ان کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ان سے بات کریں گے، دیکھیں گے کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں اور سوال کیا کرنا چاہیں گے. انشاءاللہ پروگرام میں ان کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی جائے کہ پلیز ٹی وی کا والیوم آپ لوگ بند رکھا کریں. ہم لوگ آپ کو ہر روز بتاتے رہتے ہیں لیکن آپ لوگ بھی ہر روز جو ہے وہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں. تو بہرحال یہ تھوڑی سی مہربانی کیا کریں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میرا نام محمد سلطان علی ہے. میں نا پارا پڑھنے جاتا تو میرا دل نہیں کرتا پڑھنے کا. اچھا جی. کیا عمر ہے آپ کی؟ 16 سال. اچھا جی. اور اس کے علاوہ کیا مسئلہ ہے محمد سلطان؟ اور مجھے نظر نہیں آتا، میں زبانی پڑھتا اس لیے مجھے اٹکن ہوتی ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی انشاءاللہ. سلطان، آپ کو سلطان ہی ہونا چاہیے. آپ کا نام جیسا سلطان ہے اور قرآن کریم کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی، جو آپ نے بتایا کہ نظر نہیں آتا ہے، مالک اس پہ بھی آسانیاں آپ کے لیے کرے، آپ کی آنکھوں کی روشنی کے لیے. تو انشاءاللہ دل لگانے کے لیے یعنی قرآن کریم کے ساتھ تو کچھ رہنمائی اس بچے کی. دیکھیں میرا بیٹا، جب بندہ دین کی طرف خاص کر کے دین حاصل کرنے کے لیے، قرآن دین ہے ہمارا، تو صاف ظاہر شیطان رکاوٹیں تو ڈالتا ہے. اور ایک روایت بھی ہے کہ شیطان ہر ایک کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اگر کوئی شیطان اپنے استاد کو جا کے یہ بتائے، شیطان کا چیلا، کہ آج میں نے ایک بچے کو علم حاصل کرنے سے روک دیا ہے، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا کہہ کے مار کے وہ ہنستا ہے. تو دین حاصل کرنے کے لیے رکاوٹیں تو ہوتی ہیں. اب سمپل سی بات ہے، آپ حافظ ہو رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، آیت الکرسی جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں. آیت الکرسی جب فارغ ٹائم ملے تو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے رہا کریں. انشاءاللہ آپ کا سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا، شیطان بھی دور ہو جائے گا اور اللہ آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور آپ کا پڑھنے کو دل بھی کرے گا انشاءاللہ. جی جواب سن لیا جی آپ نے. سوال جو آپ نے کیا تھا اپنے لیے محمد سلطان، رہنمائی کر دی آپ کی علامہ صاحب نے، اور انشاءاللہ جس طرح بتایا گیا ہے اسی کے مطابق آپ چلیں گے تو آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. چونکہ رہنمائی جو کی جاتی ہے الحمدللہ، وہ بھی چونکہ سوال آپ کا قرآن کریم کے حوالے سے ہے تو رہنمائی بھی ہماری طرف سے قرآن کریم کی روشنی میں ہی ہوتی ہے. باقی ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے. مزید آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ کالر ہیں، ان کو ہم شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں آمنہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. آمنہ راولپنڈی سے. جی آمنہ بتائیے. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، کافی زیادہ علاج معالجے بھی کروائے ہیں، ڈاکٹری بھی کروائے ہیں، روحانی بھی کروائے ہیں، لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی. تو مجھے کائنڈلی اس میں آپ کی رہنمائی چاہیے. والدہ کا نام بتائیے. میری والدہ کا نام راشدہ ہے. راشدہ ہے. اچھا جی. اور اپنے شوہر کا نام بھی بتائیں. شوہر کا نام معراج احمد ہے. ان کی والدہ؟ ان کی والدہ کا نام ارشاد بیوی. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ راولپنڈی سے. راولپنڈی سے. ٹھیک ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ضرور پروگرام دیکھیے گا. دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے. اللہ کریم خیر و عافیت والے معاملات فرمائے اور اولاد کی نعمت سے آپ کو مالا مال کرے. جس طرح آپ نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، میڈیکلی بھی اور بھی روحانی بھی. ظاہر ہے جب انسان پریشان ہوتا ہے، مسائل کا شکار ہوتا ہے تو انسان بہت سی جگہ پہ جاتا ہے، جہاں جہاں اس کو جو کہتا ہے جو وہ کرتا چلا جاتا ہے. بس دل میں یہی ہوتا ہے کہ اس کے معاملات حل ہو جائیں، یعنی اس کے لیے آسانی ہو سکے. تو اولاد کے لیے مسئلہ ہے آپ نے بتایا. انشاءاللہ العزیز رہنمائی کریں گے جناب قبلہ سروردی صاحب. دیکھیں میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے. ہماری دعا ہے اور انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. ایک تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں. نماز آپ نے نہیں چھوڑنی، کیونکہ ہمارے وظائف جو بھی ہم بتاتے ہیں یہ روحانی وظائف ہیں، اور جتنا پرہیزگار اور آپ باوضو رہیں گے اتنا یہ ہمارے وظائف زیادہ چلیں گے. تو آپ نماز کی پابندی کریں، اور جب عصر کی نماز میرا بیٹا پڑھ لیں، مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے 1 تسبیح روزانہ. اور اگر سمجھتی ہیں کہ اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے
تو پھر آپ 40 مرتبہ ضرور پڑھیں سورۃ کوثر کو، روزانہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اللہ کے حضور میں دعا کریں. انشاءاللہ کچھ عرصہ پڑھیں گی آپ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے گا. جزاک اللہ جی. سورہ کوثر کی تلاوت کے لیے آپ کو قبلہ سورودی صاحب نے بتایا ہے. انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے، آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. مزید بھی اگر کچھ آپ نے جاننا ہوا تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. رہنمائی جو ہے وہ آپ کی جائے گی. سورہ کوثر جس قدر مختصر ہمارے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، اور دیکھنے میں تو سننے میں انسان کو ایسا لگتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی برکتیں بہت خاص ہیں اور نسبت بڑی خاص ہے. تو اسی لیے کوشش جو ہے وہ کیا کریں کہ جو وظائف آپ کو بتائے جائیں اور جن جو ہے وہ اوقات میں بتائے جائیں پڑھنے کے لیے، آپ مکمل طریقے سے جو ہے وہ ان کو پڑھا کریں، تاکہ جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں آپ کی، وہ ان کا حل تبھی ہوگا کہ جب آپ مکمل طریقے سے جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے، یا اس کے لیے جو بھی استخارے کی روشنی میں آپ کہا جاتا ہے وہ آپ مکمل کریں گے انشاءاللہ. باقی ہم دعا گو ہیں. اللہ کریم مہربانی کرے، آسانیاں آپ سب کے لیے پیدا فرمائے. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پہ سامنے ہے. آپ لوگوں کی کال شامل کی جا رہی ہیں، آپ لوگوں سے بات کی جا رہی ہے. آپ کے مسائل پروگرام کا حصہ ہیں، اور رہنمائی کے لیے علامہ صاحب تشریف فرمائیں. نیکسٹ دیکھیں گے کالر، ہم بات کرتے ہیں ان سے بھی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون بات کریں کہاں سے؟ جی میں نے بتایا، میں عابدہ احسان الحق میرا نام ہے. میں اپنی بیٹی کے سلسلے میں بات کرنی ہے، اس کے رشتے کے لیے کہ نہیں ہو رہا، تو پلیز کوئی مجھے گائیڈ کریں آپ، اللہ کی دعا بتائیں، میں بہت پریشان ہوں. اچھا جی، نام بتائیے بیٹی کا. انوش فاطمہ. دوبارہ بتائیے گا. انوش فاطمہ. انوش فاطمہ. ٹھیک. عمر کتنی ہے؟ اس کی 26-22 سال. شادی کا مسئلہ ہے نا؟ شادی کا مسئلہ جی. پہلے اس کی وجہ سے ہو گیا رشتہ، تو لے لیا. 6 لوگ نہیں تھے، تو اب میں. اچھا جی، ٹھیک. چلے رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ، ضرور بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. پروگرام دیکھیے گا. اور سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. بیٹی کے رشتے کے لیے آپ نے سوال کیا ہے، ہم دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ. باقی علامہ صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آپ بیٹی کو کہیں کہ ایک تو نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ، اور دوسرا سورۃ مریم جو ہے اس کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیں. یہ سورۃ مریم جو ہے اس کو روزانہ ڈیلی جو ہے نا اس کو پڑھنا ہے. 16ویں پارے میں ہے، تو انشاءاللہ چند دن پڑھیں اس کو، پڑھتے رہنا ہے اس کو. تو اس کے بعد جو بھی ہم وظیفہ بتاتے ہیں پڑھنے کے بعد دعا ضرور کریں، کیونکہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے دعا میں. کیونکہ دعا جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی ہماری حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دینے والا ہے. لیکن دعا مانگتے ہوئے درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں، تاکہ مالک اس درود شریف کے صدقے مہربانی فرما دے. تو سورۃ مریم بیٹی کو کہیں روزانہ پڑھیں، اور نماز ضرور پڑھیں. چلیں ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. جب آپ پہنچ گئے جی آپ تک سورہ مریم کی تلاوت کے لیے، آپ کو علامہ صاحب نے بتایا ہے، اور ہو سکے تو آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ کریم مہربانی کریں گے. نیکسٹ دیکھیں گے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون بات کریں کہاں سے؟ ہلو. ہاں جی. ہاں جی. جی بتائیے، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سچوگا سے بات کر رہی ہوں. نام بتائیں اور سوال کیجیے گا. نام یہ ہے کہ زینب بی بی. زینب بی بی. اچھا، سوال کریں، بتائیں کیا سوال ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ بیماری رہنی ہے، لتاں نوں درد، شوگر، باقی بیماریاں نا، دوائی بھی کھانی ہے تے آرام نہیں آندا. اچھا. تے صاحب لوانا ہے، کوئی سگارا کر دو. عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر 50 سال ہوئے گی. ہاں 50 سال. ٹھیک. ہاں. چلیں جی. ماں کا نام بھی پوچھنا ہے. والدہ کا؟ والدہ کا بتا دیں. تو فوت ہو گئے تھے نا جی. جی نام بتا دیں. رشیدہ بی بی. رشیدہ بی بی. ٹھیک. ہاں جی. ہاں پتا لگ جاتی کوئی کسی نے کچھ کیتا تھا
کہ یہاں بیماری ہے. اللہ کریم خیر فرمائے انشاءاللہ جی. ضرور رہنمائی کریں, ضرور بتا رہے ہیں جی. ابھی بتا رہے ہیں آپ کو. پروگرام دیکھیں آپ, فون کو آپ ڈسکنیکٹ کر دیں, اپنی لائن کو کاٹ دیں, اور کال جو آپ نے ملائی ہے ٹی وی اسکرین پہ آپ جواب سن لیں اپنا. اللہ کریم آپ کو صحت دے, ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ. علامہ صاحب قبلہ سہروردی صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کی, جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ ضرور بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. جی قبلہ. میرا بیٹا, آپ یہ نہ سوچیں کہ کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے, اور قرآن مجید ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان اتنا ٹائم آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ سنتیں پڑھ کر آپ 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں, اور پانی کی ایک بوتل پاس اپنے رکھ لیں, اس کو دم کر دیا کریں, وہ پیتے رہا کریں. جو بھی بیمار ہے, بیٹی ہے یا جو بھی بیمار ہے, سارے گھر والے پینا چاہیں تو بے شک سارے پئیں. یہ آپ نے نا 40 دن کرنا ہے. روزانہ سنت اور فرض کے درمیان آپ نے 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنی. اس کے علاوہ بیٹی بیمار ہے تو اسے کہے کہ نماز پڑھ کے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھ لے اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھے اور اپنے پورے جسم پہ دم کر لیے کرے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اچھا ہے, بہتر ہے جی, جزاک اللہ. سوال آپ نے جو کیا تھا جی میری بہن, امید ہے کہ آپ نے جواب سن لیا ہوگا. سہروردی صاحب قبلہ نے رہنمائی کر دی آپ کی. ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے, مالک جو ہے وہ آسانیاں آپ کے لیے پیدا کرے انشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. اور وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں. وظائف کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی بہت ضروری ہے, اور پابندی صوم و صلات کے ساتھ ہی وظائف کا بھی جو ہے وہ مکمل ہونا جو ہے وہ آپ کے لیے کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ انشاءاللہ آسان ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کی پابندی کے بغیر تو وظائف آپ کریں گے تو اس کا کوئی بھی فائدہ اس حوالے سے نہیں ہے. قرآن کریم کی تلاوت ہو بے شک, لیکن چونکہ جو فرائض ہیں ان کی جانب پہلے توجہ ہے, اور یہ بقیہ جو معاملات ہیں یہ بعد میں دیکھے اور سنے جاتے ہیں. نیکسٹ کالر ہیں, شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. جناب صاحب, میرا مسئلہ, میری بیٹی ہے تقریباً 16-17 سال کی. اللہ اکبر جی. جو بعض بات اس طرح پاگلوں سے حرکت کرتی ہے اور بہت ضد کرتی ہے. بعض بات ہفتہ روٹی نہیں کھاتی. جو کسی نے مجھے کچھ کیا کہ اثرات ہے, کوئی کہہ رہا ہے کسی نے کالا علم کیا ہے. صبح پروگرام دیکھ رہا تھا کہ میں ساری معاہدہ حاصل کریے تاکہ صحیح راستے چل سکے. اچھا جی, کیا نام بتایا بیٹی کا؟ بیٹی کا نام اکشا ہے, اس کی والدہ کا نام بانو ہے. عمر کتنی ہے؟ ہلو جی عمر بتائیں کتنی ہے بیٹی کی؟ عمر 16-17 کے درمیان ہے. اور یہ جو آپ بتا رہی ہیں مسائل, کھانا نہیں کھاتی ہے اور باقی سب چیزیں ضد کرتی ہے, بعض بکا توڑتی ہے, بعض واش روم میں جاتی ہے. یہ کب سے معاملہ پیش آ رہا ہے جی؟ یہ معاملہ کتنے دنوں سے پیش آ رہا ہے؟ یہ سر تقریباً 1 سال ہونے والا جی. 1 سال پہلے کافی جگہ جا چکا ہوں, دم کرا چکا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی لاہور سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, ملا مالی پورہ نہیں. اچھا ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ محترم, ضرور آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے گا آپ, سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے, جواب آپ نے ٹی وی اسکرین پہ سننا ہے انشاءاللہ. رہنمائی کر رہے ہیں آپ کی جناب قبلہ سہروردی صاحب آپ کی بیٹی کے لیے. ہم دعا گو بھی ہیں کہ مالک کائنات آسانیاں پیدا فرمائے. اس کے لیے بہترین میرے بھائی طریقہ جو آپ صورت حال بتا رہے ہیں, کسی دن فون کر کے ٹائم لے کے آپ اگر اسی ہمارے اس جہاں پروگرام کر رہے ہیں یہ نمبر لکھا ہوا ہے تو آپ فون کر کے نا تو آپ کسی دن تشریف لائیں, انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ کیا صورت حال ہے. اور تا وقت ہے کہ دیکھیں جو کنڈیشن بتا رہے ہیں اس کے مطابق بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پڑھائی بتا بھی دیں گے تو وہ اگر آپ کریں گے تو وہ پھر زیادہ پرابلم پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا, آپ کوئی ٹائم نکال کے نا فون کر کے. تو ہمارا یہ پروگرام ہے, کوئی لین دین نہیں ہے, کوئی فی سبیل اللہ پروگرام ہے.
صدقہ جاریہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلیں ہمارے اس چینل کی وساطت سے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کا فائدہ کر سکتا ہے، کسی کو فائدہ دے سکتا ہے، تو ہم ٹائم دے رہے ہیں۔ تو آپ تشریف لائیں انشاءاللہ کسی دن۔ آپ لاہور میں ہیں اسی لیے میں نے کہہ دیا ہے، دور ہوتے تو شاید نہ کہتا آپ کو۔ بالکل، تو آپ تشریف لائیں، کسی دن فون کر کے آ جانا۔ چلیں بہتر ہے جی۔ جواب سن لیے جی آپ نے محترم، علامہ صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے جو آپ نے سوال کیا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ تو ہو سکے تو آپ رابطہ بھی کر لیں اور چکر لگا لیں، چونکہ آپ قریب ہیں انشاءاللہ۔ تو جس طرح ہم نے پہلے بات کی ہے، چونکہ جب انسان مسائل میں ہوتا ہے تو پھر بہت سی جگہ پہ جاتا تو ہے، ظاہرہ انسان اپنی لگن کے لیے جاتا ہے۔ تو مسئلہ آپ کا بھی ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ بہت سی جگہ پہ گئے ہیں، اب اللہ جانے ان کی طرف سے کیا معاملات رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے پاس اگر آپ آئیں گے تو جو ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، یعنی سوربردی صاحب کی جانب سے انشاءاللہ آپ کو ضرور آپ کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور کر دی جائے گی انشاءاللہ، اور بے لوس ہوگی الحمدللہ۔ کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، اور ہمارے بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام دیکھنے والوں کی رہنمائی اس انداز میں کی جائے، اور مالک اپنے خزانوں میں سے اس کا اجر عظیم ہم سب کو عطا فرمائے، ہمیں بھی اور ہماری پوری ٹیم کو بھی انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر ہیں، شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں طاہرہ بول رہی ہوں فیصلہ آباد سے۔ جی بتائیے۔ میری بھانجی کی بیٹی ہے، اس کا نام حسنہ نور ہے۔ اچھا جی۔ وہ ضد بہت کرتی ہے، 13 سال کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کبھی کہتی میں نے اسکول نہیں جانا، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو گھر میں کسی سے بات نہیں کرنے دیتی سوائے اپنی امی سے۔ اپنی امی کے ساتھ بات کرتی ہے، کسی کو نہیں کرنے دیتی کہ جو بھی ٹائم ہے میں اپنی امی کے ساتھ گزاروں۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو پڑھنے میں تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اب کہتی میں نے اسکول نہیں جانا۔ اچھا، عمر کیا بتائی آپ نے؟ اس کو ہر قسم کی الرجی ہے، اس کو بیچاری کو، بیمار رہتی ہے۔ آپ نے عمر کیا بتائی ہے بچی کی؟ 13 سال۔ نام کیا اس کا؟ حسنہ نور۔ اس کی امی کا نام ہے فریحہ۔ فریحہ؟ ہاں جی۔ ٹھیک ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ، چلے ٹھیک، ضرور آپ کو بتا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، پروگرام دیکھیے گا، سوال آپ کا ہم تک پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں آپ کی۔ سوربردی صاحب آپ کو بتائیں گے کیا بہتری ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں میری بہن، آپ نا اس طرح کریں کہ صبح کی نماز پڑھ کے نا ایک چینی کی پلیٹ لے لیں آپ۔ اس چینی کی پلیٹ میں آپ نے بسم اللہ شریف جو ہے اس کو 11 مرتبہ لکھنا ہے۔ اس کے درمیان میں آپ نے سورۃ فاتحہ شریف لکھنی ہے، اور سائڈوں پہ کناروں پہ آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ شریف ایک چینی کے پلیٹ پہ لکھنا ہے، اور لکھ کے کسی سے لکھوا لیں آپ، بے شک اسے بتا دیں کہ 11 مرتبہ بسم اللہ شریف کناروں پہ لکھ کے درمیان میں سورۃ فاتحہ لکھنی ہے، اور لکھ کے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے حل کر کے تو وہ بیٹی کو پلائیں، 11 دن پلائیں آپ انشاءاللہ، اور اس کے بعد فیڈ بیک ہمیں دے دینا کہ کیا صورتحال ہے۔ چلیں بہتر ہے، جزاک اللہ جی۔ پروگرام دیکھیے گا جی، مزید بھی رہنمائی انشاءاللہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا تھا وہ آپ کی رہنمائی کر دی گئی ہے، اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو علامہ صاحب قبلہ نے بتایا آپ کو، بہت خاص وظیفہ ہے، اور بہت سی بیماریوں کی شفا سورہ فاتحہ کے اس حوالے سے۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دعا گو ہیں آپ کے لیے، مالک جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ، اور آپ یہ وظائف کیجیے گا، اس کے بعد جو بہتر ہو سکے گا انشاءاللہ مزید بھی آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی انشاءاللہ عزیز۔ مزید آگے بڑھ رہے ہیں جی، نیکسٹ کالر ہیں، ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں، ان سے بھی بات کریں گے، دیکھیں گے کون کہاں سے ہیں، کیا بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، مسئلہ آ گیا۔ اللہ خیر کرے، کیا مسئلہ ہو گیا جی؟ جی بچہ ہے میرا، تو اس کا جہاں بھی جاتی ہوں رشتے کے لیے تو بولتے ہیں اس پہ بندش ہے، اس پہ بندش ہے، تو 2 مہینے تک وہ لوگ ہمیں بگاتے ہیں، تو بعد میں نہ کر دیتے۔ اچھا، نام کیا بچے کا؟ بچے کا نام برکت علی۔ برکت علی، عمر کتنی ہے؟ 28 سال۔ آپ کا نام؟ میرا نام سائرہ جبین۔ اچھا، یہ جو بندش ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ کون کہتا ہے؟ مطلب جن سے آپ کو پتہ کرواتی ہیں یا پھر رشتے والے کہتے ہیں؟ جی، جس سے پتہ کرواتی ہوں تو وہ کہتا ہے بندش ہے، اس کے اوپر بندش ہے،
تو پھر کوئی نہیں کرتا. تو کسی کے گھر جاتی ہوں تو 2 مہینے تک لوگ مجھے بگاتے ہیں, آ جاؤ آج ہم آئیں گے, آپ کا گھر دیکھیں گے, کل آئیں گے, آج آئیں گے, بعد میں نہ کرتے تھے. ٹھیک, چلے ہم رہنمائی کریں انشاءاللہ, ضرور آپ کو بتاتے ہیں. آپ ٹی وی پہ دکھائیں گے؟ جی ٹی وی پہ آپ کو جواب دے رہے ہیں, آپ سنیں جواب, ابھی جواب سن لیجئے گا, آپ لائن کاٹ دیں, ڈسکنیکٹ کریں کال کو اور جواب سن لیں انشاءاللہ. سہروردی صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. اور کیا بیٹے کے لیے بہتری ہو سکتی ہے, کیا آسانیاں اس کے لیے ہو سکتی ہیں, سہروردی صاحب رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیں میری بہن, آپ یہ جو بتاتے ہیں نا کہ بندش ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ پہلی بات تو یہ کہ ان چکروں سے باہر نکلیں. کوئی بندش نہیں ہے, صرف اتنی بندش ضرور ہوتی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے, یہ بندش ہوتی ہے. اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو یاد ہی نہیں کریں گے, ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے, ہم قرآن پاک ہی نہیں پڑھیں گے, پھر تو بندش تو ہونی ہے. یہی بندش ہے جو یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا اور گلی محلے میں اور وہ کہتے ہیں بندش. اصل میں بندش تو یہ ہے کہ نہ ہم نے مسجد میں جانا ہے, نہ ہم نے نماز پڑھنی ہے, نہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے. اس سے بڑی بندش کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے؟ اللہ. تو یہ آپ کام کریں, نماز پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں گھر میں. جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں گھر میں پڑھیں, یا دیکھیں رشتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رشتہ ہو جائے گا, کوئی بندش نہیں ہے. تو باقی آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, حالات اس طرح کے ہیں ہر لوگوں کے. کوئی بندہ کسی پہ اعتماد نہیں کر رہا, کوئی ڈیپینڈ نہیں کر رہا. کوئی مقصد یہ ہے کہ افراتفری تو ہے ہمارے معاشرے کے اندر. باقی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ. اور قرآن پڑھیں کثرت سے, جتنا پڑھ سکتے ہیں. مت جائیں کسی کے پاس کہ بندش ہے, کوئی بندش نہیں, یہی بندش ہے. اس کو آپ پہلے توڑیں, اس بندش کو خود توڑیں, نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں, اور اللہ خیر کرے گا. سورۃ البقرہ ہے, یہ آپ زیادہ سے زیادہ اگر روزانہ 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو اس کو 7 دن یا 11 دن روزانہ پڑھ لیں. اپنے گھر میں سورۃ بقرہ 11 دن اگر پڑھ لیں تو بہت کی فائدہ ہے. اور پڑھنے کے بعد پانی دم کریں, پورے گھر میں چھڑکاؤ کریں اور سارے گھر کے جی پانی پئیں. یہ روزانہ کریں, 11 دن کریں, کوئی بندش نہیں ہوگی, ہر چیز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, رشتہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک, بہتر ہے جی. اللہ کریم مہربانی کرے جی انشاءاللہ. دعا گو ہیں ہم. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لوگوں کو آسان جو ہے وہ حل بتانے چاہیے اور پریشانی کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ڈالنا چاہیے. باقی تو سارے معاملات اللہ کریم کی طرف سے ہی ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں. نیکسٹ کالر ہم بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ جی میں وقار بات کر رہا ہوں لاہور سے. وقار لاہور سے, جی بتائیے. جی میں اپنا استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ میری بیماری میں کافی زیادہ ہے, تو اگر میرا استخارہ ہوتے تو. اچھا جی, کیا مسئلہ ہے, بیماری کیا ہے؟ میرے جی پیٹ میں جو ہے وہ پانی ہے, تو کوئی تکلیف ہے میری. اللہ کریم استخارہ کر دیں کہ کیا مسئلہ ہے. عمر کیا ہے آپ کی؟ میری 38. جی. تو یہ کب سے ہے مسئلہ آپ کے ساتھ؟ یہ مجھے بھی 3 سال ہو گئے. 3 سال؟ جی. تو وقار صاحب یہ بتائے کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ میڈیسن ہے, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں روحانی مسئلہ ہے. تو اگر یہ چیک کر دیں کہ مسئلہ تو یہ اس میں سے حل نہیں ہو پا رہے, تو اگر کوئی دیکھتے ہیں حضرت یہ بن گیا ضرور انشاءاللہ. نام اور والدہ کا نام بتا دوں آپ؟ جی والدہ کا نام بتا دیں. جی وقار احمد میرا نام ہے اور والدہ کا نام امتیاز ملک ہے. امتیاز ملک. جی ٹھیک ہے جی. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو ابھی بتا رہے ہیں, آپ سن لیں جواب بس انشاءاللہ. جی آپ ٹی وی اسکرین پہ جواب سن لیں بھائی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ انشاءاللہ. رہنمائی جی آپ ایک دو جو آپ اپنی کنڈیشن بتا رہے ہیں, میڈیسن ضروری ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں, آپ اس کو کریں. آپ نماز یقیناً پڑھتے ہوں گے, بندہ جب ایسی کوئی کنڈیشن میں ہوتا ہے تو اللہ رسول کو یاد تو کرتا ہے, اگر کوئی کمی پیشی ہے اس کو دور کر لیں. کم از کم دن میں 3 مرتبہ, بے شک صبح دوپہر شام کر لیں.
آپ بالکل سٹریٹ چارپائی یا بیڈ پہ جہاں بھی آپ نے لیٹنا ہے سٹریٹ لیٹیں اور ناف کے اوپر اپنا یہ دایاں ہاتھ رکھیں اور دایاں ہاتھ رکھ کے آپ 11 مرتبہ سورۃ فیل پڑھنی ہے آپ نے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ 11 مرتبہ ناف کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے دایاں اور سٹیٹ لیٹ کر آپ نے 11 مرتبہ سورت کو پڑھنا ہے اور دن میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چند دن پڑھیں انشاءاللہ آپ کو فیل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہربانی کر دی ہے اور کافی حد تک انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گے۔ باقی میڈیسن کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ وہ ڈاکٹر ڈائیگنوز کرتے ہیں تو آپ ضرور اسے کھائیں۔ چلیں بہتر ہے جی، جواب سن لیا جی آپ نے محترم وقاص صاحب، اپنے لیے آپ نے جو سوال کیا ہے، اور مالک آپ کو صحت والی خیرافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں جی آپ کے لیے۔ اور جو احباب کسی کو یہ بتاتے ہیں، مطلب ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ روحانی معاملات ہیں یا پریشانی ہے یا مسائل ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خود بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے بچیں، اور تو لوگ پہلے ہی پریشان ہوتے ہیں، مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو ایک نئے راستے پہ لوگ ڈال دیتے ہیں، مجبوریوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا تو سسٹم ہی ہے نا کہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اتنا ڈراتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی شام تک، تو بیچارے ڈر کے پریشان ہو کے پھر بیچارے پیسے دیتے ہیں۔ ایسے ہی پیسوں کے علاوہ مطلب پیسے تو چلیں وہ دے دیتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن پریشان بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ۔ پھر وہ بیچارہ جو ہے وہ بس اسی کشمکش میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی کے دن ختم ہو گئے ہیں، کیا ہوتا کچھ بھی نہیں، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ایسا معاملہ۔ اور ہم نے بہت سی گفتگو بہت سے موضوعات پر جیسے رمضان کریم میں بھی ہوئی اور رہنمائی کی صورت میں یعنی باتیں ہوتی رہیں مختلف جو ہے وہ موضوعات پر علماء سے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو موضوع ہے ہمارا، مطلب یہ جو استخارے کے حوالے سے بھی، تو یہ بھی بس ایک ایمان کی کمزوری والے معاملات ایسے ہیں۔ تو خدا را پلیز اپنے آپ کو بدلنے کی ہمیں کوشش ہے۔ اب تو خیر بہت جدید دور آ گیا، لوگوں کو جہاں پر اویئرنیس آئی ہے، بہت سی لوگوں کو شعور آیا ہے، لیکن ابھی بھی اس میں وقت ہے یعنی اس اعتبار سے، تو پلیز آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، اپنے لیے خود چیزوں کو کریٹ نہ کرے انسان، جو راستے انسان بناتا ہے اپنے لیے خود سے ہی، یعنی وہ مسائل بھی ہو جاتے ہیں، پریشانیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم اس کے بعد جگہ جگہ پہ جاتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ اسی لیے اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں نماز کی پابندی کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، تو اسی لیے لوگ پھر مسائل میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا کتنی کالز تھیں آج، مطلب جتنی بھی شامل کی گئیں پروگرام میں، تو ان میں سے بہت سے لوگوں کا یہی معاملہ رہا، اس حوالے سے یہی مسائل رہے۔ تو وہ بھائی امراض کے حوالے سے ہم کچھ جاننا چاہ رہے تھے لاؤ صاحب قبلہ۔ میں نے ایک سوال کیا تھا وہ، جی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا آغاز میں، ہاں وہ رمضان کریم کے حوالے سے، جی رمضان کریم کے حوالے سے کوئی پبلک کو ایک اپنی امید کی کرن یا اپنی فیلنگ یا کوئی بتا دیں۔ بس بہت کچھ انسان سیکھتا بھی ہے، اور جہاں پر جو ہے وہ تبدیلی کچھ ایسی آتی ہے، تو میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے یہ دیکھا، سوچا، سمجھا ہے کہ شاید ایک مستقل مزاجی اور ایک صبر اور ایک اطمینان کا دامن انسان کو جو ہے وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اندر میں نے کوشش کی ہے یہ چیزوں کو لے کے آنے کی، یعنی بہت پولائٹ طریقے سے لائف کے سارے زندگی کے معاملات کو دیکھا جائے۔ بقیہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں رزق میں، اور مسائل اگر ہو جائیں یا پریشانیاں ہو جائیں یا گھریلو ہو جائے، لیکن تھوڑی سی آپ کی شخصیت میں جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ بڑا سافٹ کارنر میں سمجھتا ہوں کہ ہونا ضروری ہے، اور میں کوشش کروں کہ اپنے اندر یہ ساری چیزیں نہیں تبدیلی دیکھیں ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے اندر تھوڑی بہت ہی، آفٹر آل ایک دن بندہ گزار لے، ایک نماز پڑھ کے باہر نکلے تو کچھ نہ کچھ بندہ فیل کرتا ہے، ایسے ہی ایک مہینہ بندے نے ایک مومنٹ میں گزارا ہو تو فیلنگ تو ہوتی ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، اور کئیوں کی وہ تبدیلیاں بڑھ بھی جاتی ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں رمضان شریف گیا شیطان آزاد ہو گیا، بس اللہ پہلے سے بھی زیادہ۔ اللہ باقی ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ بے شک انسان کو اپنے رب کی بارگاہ میں
ہر وقت جو ہے وہ لیکن آج جیسے آپ کہہ رہے ہیں وبائی امراض، وبائی امراض کیا چیزیں ہیں؟ یہی ہے ہمارے اعمال کی ہمارے اوپر ایک گردشی پردہ ہی ہے نا وبائی امراض کی صورت میں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو معاف کر دے. مقصد ہے کہ ہم صرف ایک نام کے مسلمان موجود ہیں، اعمال، ہمارا کردار، ہماری ایتھکس، ہماری بے شمار چیزیں جو ہیں وہ بس برائے نام ایز اے ایون کہ ہماری عبادات ایز اے فارمیلٹیز جو ہیں وہ رہ گئی ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مالک غفور الرحیم ہے اور اس نے اپنے محبوب کی امت پہ پھر بھی بڑا کرم کیا ہوا ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی. تو ہمیں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ صبر تو بہت بڑا ایک صبر میں اللہ نے بڑا اجر رکھا ہوا ہے، شکر میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہوا ہے. اگر انسان اپنی زندگی کا محور بنا لے صبر اور شکر، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرے، انسان اپنے نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کے صبر کرے. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے، کچھ عطا کر رہا ہے، کچھ نعمتیں ملی، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر نوازتا بھی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری فیلنگ یہ ہے کہ مشکلات سے ہم نکل سکتے ہیں اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو دین کے قریب کر لیں تو. اپنے اندر سے جو ہوس ہے اس کو ختم کر دیں، لالچ کو ختم کر دیں، حسد کو ختم کر دیں. یہ ایسی خاموش ہمارے اندر برائیاں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں لیکن اندر سے انسان کو یہ ختم کر رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ بس جی میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، میں نے سورتیں پڑھ لی، میں نے قرآن پڑھ لیا، تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا ایک مارکا مار لیا، یعنی اب سب ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے بس سب. لیکن یہ نہیں ہم سوچتے کہ بھائی میں نے جھوٹ چھوڑا نہیں ہے، میں نے غیبت چھوڑی نہیں ہے، میں نے حسد چھوڑا نہیں ہے، یہ تمام جتنی بغض، اناد، کینہ، یہ ان کو تو میں چھوڑ ہی نہیں رہا اور میں لوگوں کا حق جو ہے اس کو میں کھائی جا رہا ہوں. اور میں تو پھر وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے نماز پڑھ کے حق ادا کر دی ہے، کیا فائدہ ہے؟ ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے انسان کے اندر. معاشرے ان چیزوں سے تباہ ہوتے ہیں. نماز تو آپ کے وہ انفرادی ہے، آپ کے اوپر فرض ہے آپ نے پڑھنی، لیکن اصل معاشرے یہ جو برائیاں ہیں نا، ان برائیوں سے معاشرے ہمارے تباہ ہوتے ہیں. اور جس کرب سے آج ہم پوری امت گزر رہی ہے، بالخصوص ہم پاکستانی گزر رہے ہیں، وہ ہماری یہی کنڈیشن ہے، ہماری صورتحال ہے. آپ انگریزوں کے ملک میں چلے جائیں، ان کی کرسمس کے تہوار آتے ہیں تو ہاف سے بھی چیزیں کم ہو جاتی ہیں، وہ فری دیتے ہیں چیزیں آپ کو. لیکن ہمارے تہوار آتے ہیں، یہ رمضان شریف گزرا ہے، اللہ میرا خیال ہے کہ سال کی روٹیاں لوگوں نے کٹھی کر دی. جی ایک بریک یہاں پہ بس ہم لے رہے ہیں جی، وقت کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہمارے رہیے گا. خوش آمدید ناظرین محترم، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی، اور گفتگو ہماری جاری ہے اور ہم ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں وبائی امراض کے حوالے سے. تو جو منکی وائرس کے نام سے ایک نئی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، تو اس کے لیے بھی کافی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ خوف کا شکار ہو چکے ہیں. اور آج بلکہ سعودی گورنمنٹ نے عمرہ بھی جو ہے وہ کلوز کر دیا ہے، تو آج سے ویزے وغیرہ بند کر دیے انہوں نے، یہ بھی خبر ہے. تو اسی لیے مطلب طرح طرح کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آئے دن کسی نہ کسی ایسی جو ہے وہ مسائل کی ہم لوگ کا شکار ہو جاتے ہیں، لپیٹ میں آ جاتے ہیں. آخرکار وجہ کیا ہے اس پر بھی بات کر رہے ہیں. تو کالر بھی ایک ہیں، ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، ان سے سنتے ہیں بات ان کی، پھر اس کے بعد اس پہ ہم صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. ہلو
تو میرا نام سرت ہے, میرے بیٹے کا نام واجد ہے, بہو کا نام تو دوسری بہو کا نام سن ہے, چھوٹی کا نام سن ہے, بڑی کا نام بہو ہے, وہ بڑی کا نام جی. مسئلہ بتائیں کیا ہے؟ ہیلو جی مسئلہ بتائیں, سوال کیا ہے, سوال کریں. مسئلہ یہ ہے 2 شادی اس نے کی ہوئی ہیں, تو پہلے بہت اتفاق تھا, اب بڑی کتنی دیر ہوئی اپنی ادھر چاچو کے گھر رہ رہی ہے, گھر نہیں آ رہی. تو میرے ہے تو بہو کا نام بلقیس ہے بڑی کا, جو دوسری کی ہے اس کا نام سن ہے. اچھا جی. تو جھگڑا میں بہت ہے, کوئی جادو ہے, کیا مسئلہ ہے, بڑی ہے بالکل ہی اپنے خامند کو نہ مانتی ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو چھوٹی ہیں, یہ ٹی وی کا والیوم ذرا آپ پلیز بند کریں. ہلو, چلیں آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ جی. والیوم ٹی وی کا پلیز آپ لوگ بند رکھا کریں. بارہا آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں, اور سوال جتنا ہم تک پہنچا ہے, سمجھ میں آیا ہے آپ کے بیٹے کے, جو آپ نے بتایا کہ 2 بہو ہیں اور دونوں کے لیے مطلب کہ خوشحالی والا معاملہ بتا دینا مساق اللہ. دیکھیں میری بہن, آپ اس طرح کریں کہ قرآن پاک پڑھیں, نماز پڑھیں, اور درود خضری جو ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم, یہ درود خضری ہے. اس کو آپ جتنا زیادہ کثرت سے گھر میں پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں. انشاءاللہ یہ لڑائی جھگڑا, نچاکی, دوری, نفرت, یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. آپ نے کوئی گنتی نہیں کرنی, لیکن آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ درود خضری کو آپ نے گھر میں پڑھنا ہے. اور نماز پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, اپنے لیے سب کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی خیر فرما دے گا اور دوسروں کی بھی کر دے گا. چلیں بہتر ہے جی. جواب سن لیا جی آپ نے, جو آپ نے سوال کیا ہے. تو انشاءاللہ گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا ہوگا, قرآن کریم کی برکت سے ہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ کریم نے چاہا تو جو آپ کو بتایا گیا ہے اس حوالے سے آپ کیجیے گا, مالک آسانیاں پیدا کرے. کچھ سلام صاحب جملے اس حوالے سے جو میں نے سوال وبائی طور پہ ہوا, تو دیکھیں وبائی جو امراض ہیں نا, اس کے لیے سب سے زیادہ تو استغفار ہے. استغفار ٹھیک ہے, کہ ہر ایک کلمہ گو کو استغفار کرنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. جتنی کثرت سے استغفار کر سکتے ہیں یہ کریں, اور توبہ کریں اپنے گناہوں سے, اللہ تعالیٰ سے توبہ تائب ہو جائیں اور استغفار کریں. انشاءاللہ جتنی کر سکتے ہیں کریں, اللہ بہتر فرما دے. بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین محترم, پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. ہمارا پروگرام آپ تک دیکھتے رہیے گا. ابھی ہم اس وقت دعا کروائیں گے آخر میں. ہر روز جیسے دعا ہوتی ہے پروگرام کے لاسٹ میں, ہمارے ساتھ آپ دعا میں شامل ہو جائیے گا, اور تمام دیکھنے والے سننے والے دعا میں شریک ہو جائیں. اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو, کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المیزان. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پروردگار عالم, ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما, پوری امت کی خیر فرما, ہم سب کی خیر فرما. جتنے سوالات کے ذریعے اپنی حاجات لے کر انہوں نے سوالات کیے, ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے, ہماری دعا میں شامل ہیں, پروردگار عالم سب کی خیر فرما اور سب کی حاجات کو پورا فرما. ہر قسم کی وبائی امراض جہاں جہاں روئے زمین پہ ہیں, پروردگار عالم ہم تیرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم آپ مالک تجھ سے معافی مانگتے ہیں. ہر قسم کی وبائی امراض سے اس امت کو نجات عطا فرما, اور ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما. جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار عالم سب کی بخشش و مغفرت فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ.